अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते चलें कुछ इंपॉर्टेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के पास हैं, खासकर कुछ आईटी के हवाले से। दिस इज़ द बिग न्यूज़, क्योंकि पाकिस्तान को अभी नीड है, आईटी को बूस्ट करना है। तो आईटी के अंदर बड़ी ही आज चाम दिखाई दिया है और अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि ईएनपी सेक्टर से, या फिर हम कह सकते हैं कि उस के जो एक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आईटी के हवाले से, वो पाकिस्तान के ज़िम्मे आए हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। और कुछ ऐसे बिजनेस डील्स साइन हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान के लिए कुछ बेटरमेंट की, जो हम डेली बेसिस पे सोचते रहते हैं, कोई पोजीशंस मिल जाएं, तो वो आज हमें आज के दिन, यानी कि वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन हमें दिखाई दिए हैं। सो दिस इज़ द गुड न्यूज़। मार्केट के हवाले से बात करेंगे। आज के दिन मार्केट थोड़ी सी डिप्रेस दिखाई दी है, वीक का लास्ट डे है, और देखा ये जा रहा था कि स्टार्टिंग ऑफ द डे में कुछ फ्लक्चुएशन फर्स्ट हाफ में देखी गई थी। इस वॉलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए ये भी कहा जा रहा था कि जब सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट परफॉर्म करेगी, लेकिन अगेन एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीक में पॉलिसी अनाउंसमेंट है, उसका इम्पैक्ट है। ऑब्वियसली एनालिटिकल व्यूज मौजूद हैं कि 100 to 150 बिप्स का इजाफा हो सकता है। टॉकिंग अबाउट पॉलिसी रेट, वो तो पहले ही ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है, यानी कि काफ़ी अरसे तक हम कह सकते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करें कि अगर ग्रोथ करनी है, हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है, बिजनेसेस की ग्रोथ करनी है, तो हमें थोड़ा सा जो है वो पॉलिसी रेट को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो दीज आर दी अलार्मिंग नंबर्स, तो उनको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट टाइटनिंग जो है वो ज़रूरी है। तो एक्चुअली मार्केट का डिप्रेशन भी बनता है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा अगर कंपाइल करें चीज़ों को, तो इकोनॉमी की भी एक इम्पैक्ट जो है वो भी देखी जा रही है। सो मजीद प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। वीकली परफॉर्मेंस देखते हैं पूरे हफ्ते की क्या परफॉर्मेंस रही मार्केट की। मंडे के दिन 39,720.75 पे मार्केट का क्लोजर रहा। 602.7 का डिक्लाइन देखा गया। 105.49 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एक मंडे का दिन था, फर्स्ट डे, आगाज़ काफ़ी नेगेटिव हुआ था इस वीक का। ट्यूसडे के दिन अगेन एक नेगेटिविटी प्रिवेल हुई। 38,342.21 पे मार्केट का क्लोजर। 1,378.54 पॉइंट्स डिक्लाइन देखे गए। इट मींस कि एक ब्लड बाथ की सूरत हाल मार्केट के अंदर। 205.83 मिलियन शेयर्स जो है वो ट्रेड किए गए थे उस दिन। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स जो है वो उसी दिन जनरेट हुए थे। वेंसडे के दिन 38,791.09 पे मार्केट का क्लोजर रहा। 448.88 पॉइंट्स गेन किए। इट मीन्स कि थोड़ी सी रिकवरी जो हमने 2 दिन में ज़ाया किए थे पॉइंट्स। 153.04 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। थर्सडे के दिन, दैट इज़ यस्टरडे, एक पॉजिटिविटी हल्की सी देखी गई, रेंज बाउंड। 38,831.58 पे क्लोजर। 40.49 पॉइंट्स गेन। 157.78 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली फ्राइडे के दिन, आज के दिन, 38,407.98 मार्केट का क्लोजर रहा। वो बैरियर जो काफ़ी सपोर्टिव दिखाई दे रहा था 38,500 का, वो भी लूज़ किया। 423.6 का डिक्लाइन देखा गया। आज वॉल्यूम सबसे कम दिखाई दिए हैं पूरे हफ्ते के मुकाबले में। 93.34 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एक चीज़ जो कि पूरे वीक के अंदर हम देख सकते हैं, तकरीबन 2400 पॉइंट्स जो है वो हमने लूज़ और गेन किए हैं। ओवरऑल 2000 पॉइंट्स का डिक्लाइन इस पूरे वीक के अंदर देखा गया है। कुछ रिकवरी हो गई थी, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये हफ्ता जो है वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन रहा। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के हवाले से, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के हवाले से। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं कि इकोनॉमी को सस्टेन किया जाए। काफ़ी हद तक जो एक वॉलेटाइल सिचुएशन देखी जा रही है, और इकोनॉमी के हवाले से जो डॉलर की एक वैनिशिंग देखी जा रही है, तमाम चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। रशियन ऑयल के हवाले से हम बात करेंगे। रशियन ऑयल एग्रीमेंट्स पे आ गए हैं कुछ थोड़े से आउटसोर्स चीज़ें जो है वो हमें ये भी पता चल रही हैं कि आने वाले दिन जो है वो काफ़ी बेहतर होंगे। मार्च से ये डील स्टार्ट हो रही है, और बायलैटरल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया के साथ हमारी जो ट्रेड है, हमारी इकोनॉमी है, वो मजबूत होने जा रही है। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब, आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चुनार साहब, आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सो फातमी साहब, आपसे ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सर, क्या दिखाई दे रहा है पॉजिटिविटी? अब आज एक देखा गया कि थोड़ी सी मार्केट के अंदर न्यूज़ आई है कुछ एफडीआई के हवाले से, अदरवाइज़ काफ़ी एक एक डिप्रेशन देखा जा रहा था। तो वीक को कैसे आप समराइज़ करेंगे, और दूसरा ये कि इकोनॉमी को कैसे देखते हैं? देखें,
یہ تو کئی ہفتوں سے یہی حال ہے ملک میں. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ یہ توقع کرنا کہ اکانومی آپ کی بہتر ہو جائے گی، خواہش تو ہو سکتی ہے، پریکٹیکل نہیں ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں اس میں اس قسم کی ناہمواری یا انسرٹینٹی ضروری ہے. آپ کے سامنے ابھی خود آپ نے کہا، رشا کے حوالے سے کہا اور اکانومی کے حوالے سے کہا. کیا ہمارے پاس اس وقت ملک میں جو قرضے ادا کرنے ہیں اس کی صلاحیت ہے؟ نہیں ہے. کیا ہمارے پاس جو قرضے آنے والے ہیں وہ آ رہے ہیں؟ نہیں. سب سے بڑا ایشو آئی ایم ایف کا ہے جس پہ ہم تعطل کا شکار ہے، یعنی رکاوٹ کے شکار ہیں. وجہ تو گورنمنٹ زیادہ جانتی ہوگی، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن یہ بات بہت پہلے کہی گئی تھی کہ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ طے کیا تھا اس میں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا یعنی ایسے فیز میں ہم کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہمارے پاس گول کیپر ایک کارنر پہ اور سامنے سے پینلٹی کارنر لگ رہا ہے. تو اب یہ بڑا مشکل ہے کہ اس کو کیسے آپ بچا سکتے ہیں. تو کیونکہ ہم نے لیٹ کر دیا، جب ہاف فیلڈ میں تھے تو ہم نے نہیں روکا بال کو. اب ہم تو یہ اس وقت گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کیسے اس کو ہینڈل کرتی ہے. آپ کا سوال اگر اکانومی سے متعلق ہے تو یہی ہے جواب میرے پاس کہ اکانومی کوئی ایسا مفروضہ بھی نہیں ہے اور ایسا کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ مطلب آپ کا خواب کے آپ دیکھیں گے اور ایسا نہیں ہے، پریکٹیکل ہے. ہمارے ہاں ڈسپریشن بڑھ گئی ہے، ڈپریشن بڑھ گیا ہے. ابھی آپ نے جو اسٹاک کے ریٹس بتائے وہ خود ہی آپ کی زبانی سے جو کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے، جو کچھ پتہ چل رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی جو مارکیٹ کی صورتحال ہے وہ کیا ہے. رشنس آئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، آپ نے پرسوں بھی پروگرام کیا تھا کہ کافی بڑا ان کا وفد آیا ہوا ہے. آج کل بلکہ ملاقات بھی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے اور ان کے منسٹر آف انرجی نے. اس میں دیکھیے دو تین باتیں بہت سمجھنے کی. رشیا سے ہمارے بہت پرانے معاہدے چل رہے ہیں اور خاص کے ایک معاہدہ جسے ہم نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کے حوالے سے، جو اسٹریم پائپ لائن بن گیا ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اور اس میں بھی رکاوٹیں تھیں کیونکہ وہ کراچی سے تقریباً 1100 کلومیٹر یا ایسے کچھ ہے سم تھنگ لائک دیٹ لاہور تک کا تھا. اور اس پہ یہی شرط تھی کہ یہ وہ بلڈ بھی کریں گے، اون بھی کریں گے، آپریٹ بھی کریں گے اور سب ہے نا، اسی شرط پہ وہ بھی رکا. جو سب سے اہم اس وقت میرا خیال ہے، یعنی آئی ایم ناٹ شیور کہ جو رکاوٹ ہے وہ بہت کانکریٹ رکاوٹ ہے ہمارے اور روس کے درمیان بات چیت میں. مین اس کا یہ ہے کہ جو روس ہمیں دینا چاہ رہا ہے وہ ہارڈ کروڈ آئل دینا چاہ رہا ہے. ہارڈ کروڈ آئل کی ہمارے پاس کوئی ایسی ریفائنری نہیں جو اس کو پالش کر کے صاف کر کے دے سکے، تو ہمارے لیے یعنی اس کی کاسٹ بہت زیادہ. دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارے پاس سافٹ سویٹ لائٹ ہو جائے، وہ اگر مل جائے جو آلریڈی وہ کئی ملکوں کو دے رہے ہیں، چائنا انڈیا کو دے رہے ہیں، تو ہمیں بھی دے سکتے ہیں. اس میں ایک اور جو سب سے بڑا ہرڈل ہے وہ یہ کہ ٹرانسپورٹیشن کون پے کرے گا اور کیسے پے کرے گا. اور اس کے بعد ویسل جو ہیں یعنی جن جہازوں میں وہ آئے گا، وہ جہاز سب بک کرایا ہوا ہے یورپی یونین نے پہلے ہی سے یوکرین وار کے بعد. تو ویدر ہمیں انہوں نے کہا لے جائیے آئل، تو اب آپ برتن کہاں سے لے کے آئیں؟ برتن ہی ہوا نا جس میں آپ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی دقت ہو رہی، بات چیت میں ہو جائے گی. رشیا از ویری کین ٹو ڈیولپ آور ریلیشن، کیونکہ یہ کوشش ان کی آپ کو یاد ہوگا پچھلے 92 سے اور شاید 2001-2 تک انہوں نے 70-72 ہمیں ہیلی کاپٹر بھی دیا ہے. سارے ہمارے ریلیشن بہت اچھے، ایک لحاظ سے ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ پڑوسی بھی ہے نا. فاطمی صاحب یہاں میں آپ کو پاس کروں گی، میں انٹروڈکٹری کامنٹ شامل کرنا چاہوں گی. احمد صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ امپورٹنٹ تھنگس جو ابھی ہمارے ان ہینڈ ہے؟ ویسے تو کافی ساری چیزیں ہیں، جیسے رشیا کے حوالے سے ایک اچھی بائلیٹرل ریلیشن ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی نیوز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو بھی تھوڑا سا ڈپریشن سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ چیزوں کو مینیج کرتے ہوئے دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ کوئی ایک چیز، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس وقت جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. وہ ٹرسٹ لیول نہیں آ رہا کہ جس کی بنیاد پر لوگ کھل کے کام کر سکیں. اور اس کی وجہ ظاہر ہے جو مارکیٹ کنڈیشنز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. ڈالر کے بھی 2-3 ریٹس چل رہے ہیں اور اویلیبلٹی بھی جو ہے وہ مشکل آ رہی ہے. وہ تاجروں کا یہ کہنا کہ ایل سیز نہیں کھل رہی، وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے.
یا بینکس ڈالر کی پیمنٹ نہیں کر رہے، ان کے پچھلے کمٹمنٹس جو ہیں ان کی ایل سیز کی پیمنٹ نہیں کر رہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. لیکن بائی اینڈ لارج جب یہ صورتحال ہو تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک مینجمنٹ ہے کہ ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اور بیلنس آف ٹریڈ ہے اس کو جو ہے وہ بیلنس کریں. اور اسی مینجمنٹ میں جو ہے وہ بہت ساری ایل سیز رکی ہیں. لیکن اب لاسٹ ویک ڈار صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو 4 بیسک انڈسٹریز ہیں ان کی ایل سیز ہم نہیں روکیں گے اور ان کو ہم الاؤ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ یہ پہلا اسٹیپ ہے اور اس کے بعد دوسرے اسٹیپس آئیں گے. ایک اور کنسرن جو چل رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کا کلیریفیکیشن بھی دینا چاہیے، وہ اس وقت جو اکنامی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے سے فریش ڈالرز جو پائپ ان ہونے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی بات ہے، دوسرے جو کمٹمنٹس ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہیں وہ ہیں. پھر ایک میں سمجھتا ہوں مسکنسیپشن بھی آیا پچھلے دنوں جو آپ مارکیٹ کا بلڈ بات دیکھ رہے تھے 1400 پوائنٹ کا، کہ شاید سعودیہ نے کہہ دیا ہے کہ جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوگا ہم فنڈنگ نہیں کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. سعودی فائننس منسٹر کا یا جو فارن منسٹر کا جو بیان ہے وہ بھی میرا خیال ہے سیاق و سباق سے ہٹ کے لیا گیا اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک پینک آ گئی. بعد میں اس کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں ٹرسٹ کا جو ایک وہ ڈیفیسٹ انہوں نے ہے، ایجپٹ کے حوالے سے کہا تھا جو وہ جی زیادہ انہوں نے اوورآل اپنی اکنامی کے حوالے سے بھی کہا تھا جی کہ ہمیں بھی اپنی چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی، فلاں فلاں فلاں. پاکستان کا بھی کہیں اس میں ذکر آ گیا تو اس چیز کو جو ہے وہ پاکستان کی جو فنڈنگ ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس میں بڑا پرویکٹیو ہونا چاہیے، فوری طور پر جو ہے اپنی وضاحت کے ساتھ آنا چاہیے تاکہ یہ اس قسم کے بلڈ بات نہ ہوں اور اس قسم کی جو باتیں مارکیٹ میں آتی ہیں وہ نہ ہوں. دیکھیں میں بڑا فرملی بلیو کرتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ایک اکنامک کرائسس میں ضرور ہیں، لیکن اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم کاروباری اداروں کا جب تک مکمل سپورٹ گورنمنٹ کو نہیں آئے گا اور ہم آن بورڈ نہیں ہوں گے گورنمنٹ کے ساتھ جب اور تک ہم گورنمنٹ کانفیڈنس کو نہیں آ سکتا. ڈائریکشن نہیں دیں گے، ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کو بہت زیادہ ہیڈ وے نہیں کریں گے اور ہم الٹیمیٹلی نقصان میں رہیں گے. تو آج بزنس کمیونٹی کا یہ فرض ہے کہ جو ملکی کال ہے اس پہ دھریں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم کہتے ہیں ایل سیز نہیں کھل رہی وہاں ہم جو ضروری ایل سیز ہیں وہ ضرور کھلوائیں. لیکن اگر مجھے 1 کنٹینر کی ریکوائرمنٹ ہے تو میں 4 یا 5 کنٹینر نہ منگواؤں تاکہ ملک کے جو ریسورسز ہیں اس پہ بوجھ نہ پڑے فارن ایکسچینج کے ریسورسز پہ، اور وقتاً فوقتاً ساتھ کریں. دیکھیں جو بات کرتے ہیں کہ جی 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں 4 ہفتے میں چیزوں کی شارٹیج آ جائے گی، تو آ سکتی ہے ضرور، میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن آج تک میں نہیں سمجھتا کہ کسی چیز کی ایسی کوئی واضح شارٹیج آئی ہو. ایگزیکٹلی، اور ڈیفالٹ کے خطرات بھی چناج صاحب ایسے ہی مچائے گئے تھے، اتنا ہی شور مچایا گیا تھا. کا تو ہم روز شور مچاتے ہیں، روز کہتے ہیں کہ سری لنکا کی حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. فائننس منسٹر کا اپنا ایک کلیریفیکیشن بھی آ چکا ہے، متعدد بار مختلف سیمینارز میں پریس کانفرنسز میں انہوں نے بریف کیا ہے کہ پاکستان کیوں ڈیفالٹ نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ ہم لوگوں کو ایک سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے. دیکھیں یہ وقت ہے، گورنمنٹ نے ہمیں سب کچھ دیا. آج جو یہاں پہ اپر کلاس ہے یا مڈل کلاس ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی متحمل ہیں جو اوور دی ایئرز ہوتی ہوئی آئی ہیں. اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر یہ ڈپلیٹڈ فارن ایکسچینج ریزرو کی کنڈیشن ہے تو یہ راتوں رات 6-8 مہینوں میں نہیں ہو گئی. یہ پیچھے سے جو ہے وہ سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے. جو سکسیسو گورنمنٹس ہیں ان پہ بھی اس کا بوجھ جاتا ہے. تو یہاں پر آج اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بزنس کمیونٹی کو بھی متحد ہونا پڑے گا، گورنمنٹ کا ساتھ دینا پڑے گا، اور یہ ساتھ دینے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ چیمبر میں گورنمنٹ فنکشنریز کو بلا کے جو ہے وہ اپنے فیکٹریوں کی چابیاں پیش کریں. کون مجھے بتائیں کہ اپنا جو کروڑوں اربوں کی پراپرٹیز ہیں وہ گورنمنٹ کو دے دے گا؟ تو یہ ہم ناجائز بوجھ نہ ڈالیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ساتھی بزنس مین کو بھی سمجھا رہا ہوں، میں اپنے ساتھی لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ جی ہاں یہ اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہے نا دیکھیں پرسیپشن خراب کریٹ کر دیتے ہیں. اگر ہم نے یہ کرنا بھی ہے تو ہم کلوز ڈور میں یہ بات کر لیں کہ بھائی یہ ممکن نہیں ہوگا ورنہ یہ چابی ہم آپ کو پیش کر دیں گے. اس طرح پبلکلی یہ کام کرنا میری نظر میں یہ مناسب نہیں ہے، میری نظر میں مناسب نہیں ہے. تو ہمیں اس ملک کا خیال کرنا چاہیے، اس ملک کو جو ہے صحیح ڈگر پہ چلانے کی بات کرنی چاہیے، اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اس ملک کو جو ہے وہ صحیح ٹریک پہ لے جا سکتے ہیں. دیکھیں ہر وقت ون ون پوزیشن نہیں ہوتی، کاروبار اتار چڑھاؤ کا نام ہے.
اور اس اتار چڑھاؤ میں اگر ہم اگر اپنا ایک جو مین کمپوننٹ ہے گورنمنٹ اس کو سہارا دینے کی بات نہیں کریں گے تو پھر یہ کولیپس کر جائے گی. رائٹ، ویل ڈیٹیلڈ ایکسپلین. فاطمی صاحب، ایک تو یہ تھوڑا سا اگریشن بھی دیکھا جا رہا ہے، بزنس کمیونٹی بھی صحیح ہے، وہ کہتی ہے کہ انہیں کاروبار کرنا ہے، آپ انہیں کاروبار کرنے دیں، وہ کما کے دیں گے، لیکن ایک طرف تھوڑی سی جو ہرڈلز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے شور برپا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے پاس الیکشنز کے خرچے جو ہے اس کو بیئر کرنے کی ابھی استطاعت نہیں ہے. سو ڈو یو تھنک دیٹ کہ دس از اے گڈ آئیڈیا کہ ان ٹائمز میں آپ شور مچائیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہا جا رہا ہے، حالانکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو ہے. دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاسی شعور نہیں آیا ہے، یہ مان لینا چاہیے ہمیں. اچھا، اور اس سیاسی شعور میں عوام نہیں ہے بلکہ اس میں خواص بھی شامل ہیں اور سیاستدان بھی شامل ہیں. اچھا، تو جب اگر ملک کے نازک حالات کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یا تو ہمارا ملک سے بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہے یا ہم اس سے باخبر نہیں ہیں. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ گھر پہ اگر زلزلہ آ جائے یا طوفان آ جائے تو ساری دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، جلدی جلدی سامان سمیٹ کے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کی جاتی. پاکستان تقریباً اسی دور سے گزر رہا ہے. میں نے بھی اتفاق سے آج ہی بیان دیکھا، جو بری بات نہیں ہے، رائٹ ہے وہ، کہ بھئی الیکشن از دا اونلی سولوشن ٹو گیٹ پاکستان آؤٹ آف دا کرائسس، اور سری لنکا والا حال میں، یہ ٹھیک ہے. میں بالکل کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے، لیکن آپ اس کے آگے کا بھی مجھے بتائیں کہ اس الیکشن پہ جو اخراجات ہے وہ کہاں سے آئیں گے. اور الیکشن میں فرض کیجئے، کہیں پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ یہ تو ایسا معمہ ہے نا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، تو کسی کو نہیں پتا. فرض کیجئے کہ ایسا ہو بھی جاتا ہے تو آپ کے پاس آئندہ 2 سال 1 سال کیا لائے عمل ہے، کیونکہ الیکشن کی کمپین، ٹرموائل، غنڈہ گردی، لوٹ مار، ہنگامہ، خون خرابہ، اسٹرائک، سبھی چیز شامل ہوتی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جیسے ممالک میں. اس کے بعد جو اس کا آؤٹ کم کچھ بھی آئے گا، اس کو کون گارنٹی کرے کہ دیکھتے دیکھتے ہم چیزیں بدل دیں گے؟ یہ تو ہمارے پاس کوئی ایسا آن آف سوئچ ہے کہ بھئی جیسے ہاں تو نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ تمام لوگوں کو، whether it is opposition اور whether it is in power، ان کو یہ چاہیے کہ بیٹھ کے آپس میں بات کریں کہ بھئی اس وقت ہم کرائسس میں تو آپ سے ہاتھ ملایا ہوا، لیکن ہماری دوستی بالکل نہیں ہے، جیسے ہی یہ حالات صحیح ہوں گے ہم واپس اپنی جگہ لوٹ جائیں گے. تو معاملہ اچھا، ہم یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کو دیکھیں، ہم نے بہت سفر کیا پاکستان نے، انٹرنیشنل امیج ہمارا تباہ ہوا، پولیٹیکل امیج تھا کہ آپس کی، کیونکہ جب ہمارے یہ خبریں باہر جاتی ہیں نا تو وہ فوراً ہمیں کمپیئر کس سے کرتے ہیں؟ بنگلہ دیش انڈیا سے ظاہر ہے، یا ایران سے، یا ذرا اور ڈیولپ کنٹری سے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک ہی قوم تھی، تو اتنا بڑا تضاد ان میں کیسے ہو گیا کہ $600 بلین ان کے ریزروز اور ہم $1 بلین. تو یہ دیکھیں نا، یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں ہر آدمی کو اپنے غریبہ میں، عوام کو نہیں، خواص کو، عوام کے پاس تو آئی ڈی ہو، غریبہ میں بیچارے کیا دیکھیں گے، بنیانی پھٹی ہوئی ان کی. تو میں تو کہہ رہا ہوں جو خواص ہیں اور جو لیڈرز ہیں ان کے لیے چاہیے کہ جہاں جہاں ہمارے اچھا، اور اس پہ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہاں بہت سی باتیں نہیں کی جا سکتی، لیکن بے شمار اکنامسٹ ہیں جو اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں کہ پاکستان کو اچنبا ہے کہ کرائسس سے نہیں نکلے گا، ایسی اندھی تھوڑی مچی ہوئی، نکلے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو تلخ گولیاں کھانی پڑیں گی اور کچھ کرٹیل کرنا ہوگا، کچھ اضافہ کرنا ہوگا، جس سے ملک کے حالات، کیونکہ دیکھیے ایک چیز سمجھ لیں کہ بنگلہ دیش کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے سوائے یہ کہ دھان ہوتا ہے، یعنی چاول، اور مچھلی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بظاہر میں نہیں جانتا، میں تو پیدا ہی میں ہوں اس لیے میں جانتا ہوں. تو چھوٹا سا ملک ہے، 1/6 ہے ہمارا، وہ رقبے کے لحاظ سے 1/6 ہے. ہم لوگ شاید 310 مائلس ہیں اس کو، اور وہ 54 ایسی کچھ ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا، اور یہ بھی ہے ان کی جو سب سے بڑا جو قدرتی تھا جس سے انہوں نے 40 سال پیسے کمائے، گولڈن فائبر جس کو کہتے ہیں، وہ جوٹ تھا. جوٹ کی اب دنیا میں قدر ختم ہو گئی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا طریقہ کار آزمایا ہوگا، وہ بھی اچھا کوئی چھپا خفیہ تو تحریک نہیں نا کہ اندر اندر کام کرے، بات سب کو پتا. تو اسی طرح میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا، لیکن ہم بہت سی بات نہیں کہتے. لوگ کہتے ہیں جی آپ کو کیا ضرورت ہے ایگزامپل دینے کی. 1990 پہ ہمارا پر کیپٹا انکم انڈیا کا پر کیپٹا کم و بیش ایک تھا، آج ان کا ڈبل ہے ہمارا. ہم وہ پاورٹی لائن کے، یعنی ہمیشہ سے غریب ملکوں میں تھے، اب وہ نہیں ہیں. ہم غریب پہلے بھی نہیں تھے، ابھی بھی الحمدللہ نہیں ہیں، لیکن یہ غربت کا بہرحال ایک خدشہ تو موجود ہے. ہمیں جب تک پہلی سب سے
ह्यूमन जो रिसोर्सेज है इसको पावरफुल करना होगा, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद सबसे अहम है ख़वातीन और मर्दों को शाना बशाना लाना होगा। ये आप हाफ ऑफ द कंट्री से कंट्री नहीं चला सकते। बांग्लादेश ने बाहर निकाला, हिंदुस्तान ने बाहर निकाला ख़वातीन को, तो पूरी हाफ ऑफ द इकानमी उनके हाथ में चली गई। ये करना होगा जब तक आप तालीम, इन्वायरमेंट और लेबर, इंडस्ट्रीज, इन चीज़ों पे अच्छा एक एक पे गौर करना। ये नहीं कि ब्लैंक आप कर रहे हैं। आप ये देखिए देखिए मैं जापान की मिसाल इसलिए नहीं देता हूँ, दुनिया की निराली मुल्क है। आप सोच सकते हैं कि जिसके यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बमबारी होकर तबाह हो बर्बाद हो गया, वो मुल्क आज दुनिया के लिए एग्जाम्पल बना हुआ है ना, कोई छुपी बात तो नहीं है। तीसरी जो बहुत अहम बात है कि हमें अपने आप से पूछना होगा कि आज अगर हम पैसों के लिए दौड़ रहे हैं तो वो लोग जो हर वक्त दामे दर में सुखाने खड़े रहते थे वो क्यों कतरा रहे हैं? देखिए ना, मतलब झूठ बोलने से तो कोई फ़ायदा नहीं। वक्त गुजरा, देखिए वक्त निकला है, गुजरा नहीं है अभी, मतलब है वक्त आपके पास। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी को मिलाइए, लोगों को मिलाइए, बैठिए। और मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, एक ही बात मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि रादर देन इन्वॉल्विंग पॉलिटिशियंस, आप पाकिस्तान के टॉप के यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिस्ट लें, जो जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका पार्टी से, और उनसे कहें कि मेरे भाई आप 12 लोग हैं पाकिस्तान के टॉप के इकोनॉमिस्ट जिनकी हार्वर्ड से और कॉर्नेल से पेपर छपते हैं, थेसिस छपते, आप बताइए इस मुल्क का हल क्या है। वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे कि मुल्क के इकानमी का हल, वो थ्योरी देंगे, वो प्रैक्टिकल नहीं देंगे, प्रैक्टिकल आपको करना है, लेकिन वो ऑनेस्ट थ्योरी देंगे। वरना आप यकीन करें अगर इसी तरह आप इकानमी को भी सियासत के रेले में डाल देंगे, सब चीज़ मिक्सअप। राइट, बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दी है जुनायद साहब। प्लीज़ इसके ऊपर भी बताइए कि रशिया से ऑयल हमें मिल रहा है और ये डील जो है वो काफ़ी अरसे से चल रही है, बट अब नाउ इट इज़ ऑफिशियल और अग्रीमेंट होने जा रहे हैं। साथ साथ कुछ डेलीगेशन भी आए हुए हैं, आज भी एक मीटिंग है। आप समझते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है रशिया से कोई डील हो जाए गैस के हवाले से खासकर? तो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर नीड भी है और यहाँ पे हमारी जो एक वो डेफर्ड पेमेंट वाली जो एक अपॉर्चुनिटी है सऊदी अरब के हवाले से वो भी मौजूद है, लेकिन रशिया के हवाले से रेट्स बड़े ल्यूक्रेटिव हैं। देखिए ज़ाहिर है हम कारोबारी लोग हैं, 20-25% कहीं अगर हमें रिबेट मिलता हो किसी आइटम में तो 20-25% हमारी जो है वो ऑयल इंपोर्ट्स में कमी हो जाती है। ऑयल इंपोर्ट्स टोटल 67% है इस वक्त हमारी टोटल इंपोर्ट्स का। तो अगर 20-25% इसमें कम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हम ओवरऑल इंपोर्ट में 15% कमी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो मैं समझता हूँ कि ज़रूर हासिल किया जाए पाकिस्तान के लिए। जो इश्यूज़ हैं रिफाइनरी के और उसके, मैं समझता हूँ कि फिर हमारी अपनी जो रिफाइनरीज़ यहाँ पर हैं, 5-6 रिफाइनरीज लगी हुई हैं, वो इस वक्त रिडंडेंट हैं, उनको फिर एक्सपैंड करने की, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि हम ये रेगुलर बेस पे ये काम कर सकें और लॉन्ग टर्म जो है हमारे इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हों, जो भी मार्केट का इंटरनेशनल रेट हो उस पर जो भी हमें डिस्काउंट मिल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो कारोबारी बात है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसको एक कारोबार के तौर पे लेना चाहिए कि हम ख़रीद रहे हैं बाहर से और फिर अपने लोकल लोगों को बेच रहे हैं और अपना तो बेनिफिट देखेंगे। अब हम इसमें जो सब्सिडीज़ इतनी सारी आती थी वो सब्सिडीज़ फिर मेरा ख्याल है ख़त्म हो जानी चाहिए और पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होने का एक सुनहरी मौका है। अभी मैं ये पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि ये एग्रीमेंट्स तो इन प्रिंसिपल तो एग्रीमेंट हो गया है लेकिन इसकी डिलीवरीज वगैरह जो है वो मार्च से होंगी। तो वही बात है कि ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा इशू है कि किस तरह ट्रांसपोर्ट हो। मैं समझता हूँ कि ये अगर हमारा सीपैक का रूट बना हुआ होता तो फिर शायद हमें बहुत आसानी हो जाती। बहुत सारी जगहों पे रूट्स बन भी गए हैं और फिर गवादर पोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक असिस्टेंस हो जाएगी कि ऑयल जो है वो डायरेक्टली आप पूरे पाकिस्तान में वहाँ से जो है वो उसको सप्लाई दे सकें। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तान के हक़ में ये डील है, पाकिस्तान को इसको ज़रूर जो है वो आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि सऊदी अरब से हमारी डिफ़र्ड पेमेंट पर है तो वो अपनी जगह पर है। मैं समझता हूँ कि जो बाकी रह जाए हम फिर उस डिफ़र्ड पेमेंट पे ले लें ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए विन विन पोजीशन आ जाए। फ़ातमी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आज कारोबारी इदारों को इस मुल्क को अपना समझकर गवर्नमेंट के साथ उस लेवल पे जाना चाहिए कि जहां हम मिलजुल कर इन क्राइसिस को अवॉइड करें। और पॉलिटिकल जो मनूवरिंग बहुत सारी जगहों पे होती है
جس کی وجہ سے کہیں کہتے ہیں کہ انسٹیبلٹی آ گئی، یہ آ گئی. ظاہر ہے الیکشن جو ہیں وہ اس کا حل نہیں ہے. الیکشن کے اوپر جو اتنا بڑا 450 ارب روپے کا خرچہ ہے وہ اس وقت شاید ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرٹیکل سچویشن میں ہم اپنا فوکس اکنامی سے ہٹا کر الیکشن کی طرف لے کے چلے جائیں اور کیٹیگر گورنمنٹ کو جو ہے وہ سونپ دیں، تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ پھر 3 مہینے کا ڈیلے ہو جائے گا اور پاکستان پتہ نہیں کس حالت پہ پہنچ جائے گا. اچھا، جو امپورٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایل سیز کا ایشوز ہے، امپورٹرز اور ایکسپورٹرز، اوبویسلی یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس مشکل کا جو ہے وہ شکار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیمریج کی بات ہو رہی ہے وہ ویو آف کی جانے کی بات ہو رہی ہے، جو اوبویسلی پرسوں کا کانفلکٹ ہے، میں اس کو فردر ڈسکس کرنا چاہوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل صفداری صاحب جو منسٹر فار پورٹس اینڈ شپنگ ہیں، ان کا ایک اچھا اناؤنسمنٹ ہے اور اس کو ایک پریکٹیکل بنا لینا چاہیے. اس کے سرکولرز وغیرہ، نوٹیفیکیشن وغیرہ آ جائیں تو ہم ایگزیکٹلی پوزیشن میں ہوں گے کہ کیا ریبیٹ مل رہا ہے اور کن جگہوں پر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی ڈالر ریلیز نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے مال پھنسے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے ایک اچھا قدم یہ لیا ہے کہ بزنس کمیونٹی سے ملنا شروع کیا ہے. انہوں نے پرسوں فیڈریشن سے ملاقات کی، کل کراچی چیمبر گئے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام کراس سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو پاکستان میں امپورٹس کر رہے ہوں یا ایکسپورٹس کر رہے ہوں، ان کو گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ ضرور بیٹھنا چاہیے، اپنے ایشوز کو جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیے. اور جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جینین چیزیں ہیں ان میں جو ہے وہ اسپیئر پارٹس وغیرہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی کنسائنمنٹ ریلیز کرنے، ان کی ایل سیز کھولنا، ان کی پیمنٹس کرنا، یہ سارا جو ہے وہ فیسیلیٹیشن اسٹیٹ بینک کی طرف سے ضرور ہونا چاہیے. اور اس فیسیلیٹیشن کے بعد جو ہے اگر ہمارے پاس کوئی شارٹ فال بھی ہے تو وہ پھر مل جل کر پریورٹی وائز جو ہے وہ امپورٹس آ جائیں. اور اس پریورٹی میں ظاہر جو اسینشل چیزیں ہیں وہ پہلے آنی چاہیے، جس میں آئل بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، فارما ہے اور دوسرے دالیں وغیرہ ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے سٹیج پر آ جائیں. جو ہماری لگزریس آئٹم ہے اس کو ہم ڈیفر ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ بعد میں آ جائیں، جب اکنامک سٹیبلٹی آ جائے تو پھر ان کو منگوا لیں. مگر آج جو ہے وہ ان کو بریک کر کے جو پریورٹی آئٹمز ہیں ان کو منگوانے کی ضرورت ہے. رائٹ. چلیں جی فاطمی صاحب، ایک تو یہ گروتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اگر پرائیورٹی آئٹمس کی اجازت دے دی جاتی ہے جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بزنسز کی ضرورت ہے ابھی گروتھ کرنا، بزنسز کرنا، تاکہ وہ جو ایک خطرات لاحق ہو سکتے ہیں یا پھر جن کے خطرے کی گھنٹی کو ہی صرف جو ہے وہ اسی کو بجانے کے لیے کہتے ہیں نا شیر آیا اس سے پہلے ہی جان جا رہی ہے سب کی، یہ پلیز ذرا ڈیفائن کیجئے. اس میں بزنس کمیونٹی کو خود انیشیٹ کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا. یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ اسٹیٹ بینک گورنر صاحب بھی مل رہے ہیں لوگوں سے. تو کیا وہ تھرو خود اپنے ارینجمنٹ کے تھرو کچھ ارینج کریں اور دیکھیں حکومت کو وہ مشورہ، دیکھیں میں تو بزنس کے بہت سارے جو ان اینڈ آؤٹس اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پوری دنیا میں جو سرمایہ دار ہوتا ہے، جو پیسے کماتا ہے اور پیسے کمانا جانتا ہے، وہ بلا شبہ کسی بھی، میں اکثر مزاحن بھی کہتا ہوں لوگوں سے کہ ہارورڈ کا MBA بھی آ کے کسی سیٹ کا ملازم ہو جاتا ہے. تو یہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن کہ ویدر سیٹ از مور اسمارٹ اور ہے نا، یہ حقیقت. اچھا پوری یہاں کا نہیں، وہ وہاں راک فیلر اور فورڈ کے ساتھ بھی یہی ہے، یہاں بھی یہی. تو اس میں کوئی بات اصل میں یہ ہے کہ وہ سب چیزوں سے واقف ہوتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، صحیح فرمایا کہ جس طرح شور وور مچایا گیا چابی وابی دینے کا، وہ سب نہیں کرنے کی ضرورت ہے. بھائی آپ بیٹھے کنسنٹریٹ کریں لوگوں سے اور ان سے بالکل کور ایشوز پہ بات کریں. یہ نہیں کہ ہینگی پینگی طویل تمہید کھینچنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی یہ پرابلم ہے یا ہم پھنسے ہوئے، آپ کیا کر سکتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ موجودہ حکومت بہت سنجیدہ ہے، کیونکہ دیکھیے وہ خود اس وقت ایک سمجھیے پل سرات پہ گزر رہی، تو وہ رسک لینے کے تیار نہیں. وہ چاہتی ہے کہ جتنا کوئک ہو، جتنا کنسٹرکٹیو ہو، جتنا تعمیری ہو، جتنا جلد ہو ملک کسی طریقے سے پٹری پہ آ جائے. ان کی اپنی کوشش ہے، کیونکہ ان کی ایک سیاست پوری سائیڈ میں لگی ہے، پورا ایک ان کا کریئر ہے. اب جو بزنس کمیونٹی ہے یہ بہت بڑے لوگ ہیں اور ان کے پاس بلا شبہ پاکستان سے زیادہ پیسے ہیں، تو وہ بتا سکتے ہیں ان کو کہ بھائی اچھا بتا بھی سکتے ہیں، مدد بھی کر سکتے ہیں اور مختلف ذرائع بھی بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر یہ پرابلم ہو رہی ہے، یہ زیادہ بہتر مجھ سے بتا سکیں گے ہمارے بھائی کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو ہم اس وقت آپ کو یہ فیور دینے کو تیار ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے ملک میں 2-3 بار مارشل لاء کے زمانے ہوا، وہ ایک ایٹ رینڈم طریقہ کے سارے پیسے سیز کر لیے بینک کے، یہ ہوتا تھا نا. وہ چونکہ ان کے ذہن میں کوئی پولیٹیکل تھاٹ نہیں ہوتا تو سیدھے سیدھے آ کے قبضہ کر لیتے تھے. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے، بلکہ
बैठ के ये तय कर, चैम्बर बैठा हुआ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन है, सारे लोग, कि भाई ये बताइए कि इस वक्त अगर क्राइसिस में आपके पास फ़र्ज़ कीजिए कि $10 मिलियन आपके पास है, से फॉर एग्जांपल, आप नहीं बता रहे हैं, ना बताएं, है बाहर है यहाँ, क्या आप किसी तरीके से इस बिजनेस में, इस इंपोर्ट में, इन हालात में आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं फेवर या नहीं दे सकते? दूसरी बात, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अब जो सख्त वाली लाइन वो तोड़ देना पड़ेगा। भले हो सकता है उसमें नुकसान भी हो, रिस्क भी है, लेकिन जो बहुत सारी जो रेड टेप्स है ना, उसको आपको ख़त्म करके बहुत सारी आसानियां देनी होंगी कि भाई हमने आपको साल 2 साल के लिए छुट्टी दी, जिस तरह चाहें आप काम करें, मुल्क को पैसे ला के दें। आप यकीन करें, बड़े लोग हैं, संजीदा लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो मुल्क की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये जो दरमियान में एक समझिए कि ग्रेड 14 के क्लर्क से लेके ग्रेड 22 के अफसरान की जो ब्यूरोक्रेसी है, ये आपको नहीं जीने देती है फॉर सम रीज़न, कोई भी वजह हो। मैं ये नहीं कहा, अच्छा ये हमारा इशू नहीं, पूरी दुनिया का इशू है बाहर, लेकिन बाहर उन्होंने कुछ इस तरह की सिस्टम किया है कि वो उससे अकेले नहीं खेल पाते, हमारे अकेले खेल पाते हैं। तो अगर तो आप उसमें कामयाब हो गए और आपने फ्री हैंड दिया बिजनेसमैन को, जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, कि यार इस वक्त हम क्राइसिस में हैं, तुम हमारी मदद करो, कल हम तुम्हारी मदद कर देंगे, और ये तुम अपने तौर पे छूट इस्तेमाल करो, काम करो, तो बहुत मुमकिन है कि हम हालात से, क्राइसिस से निकल। ये नहीं मेरा बिल्कुल ज़ाती ख्याल है, मैं बहुत वाकिफ़ नहीं उससे, इनके जो दाव पेच से, लेकिन आपको फ्री है। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दें कि ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम का हम शोर मचाते रहते हैं, जिस पे हम बहुत नीचे लेवल पे हैं, हमें सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये मगरिब के लोग पागल तो नहीं, कि हमारे कोई दुश्मन तो नहीं, कि हमें उन्होंने कहा कि जी पूरी दुनिया में आप 153rd नंबर पे हैं और एशिया में 39 में 34 पे हैं, तो भाई क्यों है 34 पे, 10 पे क्यों नहीं, 8 पे क्यों नहीं, 9? इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ बिजनेस करते तो हैं, लेकिन आप उसको फ्रीडम बिल्कुल नहीं देते हैं। नतीजा ये होता है कि वो इधर से उधर से चोर दरवाज़ों से काम करता है, और जब चोर दरवाज़ों, तो आपका सिस्टम भी तबाह करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड है कि आप किस मेयार पे आप खड़े हुए हैं इकोनॉमिक फ्रीडम में, आप बहुत नीचे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि आपके यहाँ बेशुमार हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। आप एक छोटे से काम के लिए भी जाएँ तो मैं बिल्कुल, आप शायद गवाही देंगे, बाहर आप इंग्लैंड में या अमेरिका में टेलीफोन कॉल करें कि जी कल मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, 3 मिनट आपको बताता है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है, आपको एक कोड नंबर दे देता है कि ये आपका GST नंबर या वट एवर नंबर है, हो जाए, आप शुरू कर दीजिए। अब 1-1.5 हफ्ते का उनको ऑफिशियल लेटर आ जाएगा। यहाँ आप सर पीट लें, ये लॉयर, ये वकील, ये अकाउंटेंट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको मक्खन उससे सफारिश, क्योंकि आपने एक पूरा निज़ाम। अच्छा, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक दिन में ख़त्म, एक दिन में हरगिज़ नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये सारा प्रॉब्लम आया 60 की दहाई के बाद, इसने बीज बोया, और 70 की दहाई के बाद ये तबाही हमने देखी है, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए अगर ये 50-70 के मतलब ऑलमोस्ट 50-52 साल, तो 50 साल का जो गर्द जमा हुआ, इसको साफ करने में आपको वक्त लगेगा। लेकिन शायद अगर हुकूमत इसमें कामयाब हो जाए और आम आदमियों को बिजनेस करने की वो आसानी दे जिसमें उनको ये लगे कि यार चोरी भी कर लें तो कोई मुझे नहीं देखेगा, कोई नहीं चोरी करेगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ, कोई नहीं। देखिए, कोई बिजनेसमैन क्यों चोरी करेगा अगर तो उसके पास ये गारंटी मौजूद है कि वो मजे कर रहा, घर बना रहा, गाड़ियां ले रहा, लंदन घूम रहा, बैंकॉक हो, तो क्यों चोरी करे? आप उसको मजबूर करते हैं, इतना दौड़ाते हैं, इतना घुमाते हैं कि वो आखिर में फिर मजबूर। तो ये है सारा मेरा ख्याल है, बाकी आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। चिराग साहब बड़ा ही इन्होंने सीधे साधे तरीके से बताया है और ले मैन लैंग्वेज में बताने की कोशिश भी की है। आप समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ बिजनेस इज़ रिक्वायर्ड, और अनदर थिंग इज़ दैट कि हमारे लिए अभी ज़रूरी भी है एमनेस्टी टाइप के, या कोई ऐसे, जैसे कि कोविड के अंदर कंस्ट्रक्शन पैकेज की बात हुई थी, और फिर उसके बाद चले वो तो एक ही सेक्टर के बारे में सोचा गया था, यहाँ भी कोई 2-4 सेक्टर्स को अगर कोई ऐसी बूम दिया जाए, खासकर IT सेक्टर बहुत पोटेंशियल है, डिफरेंटली हो सकता है कुछ ऐसा। देखिए, कोई दो राय इसमें नहीं बनती कि IT सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिनिमम है और प्रोडक्टिविटी बहुत है, और सिर्फ हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। और ये पाकिस्तान के तमाम नौजवानों को जो है, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर काम कर रहे हैं, उनको ये ट्रेनिंग एज अ फ्रीलांसर बहुत काम आ सकती है। मुख्तलिफ़ इनिशिएशन हो चुके हैं, Web3 की अब जो और मेटावर्स की ट्रेनिंग जो है उस पर बड़ा काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर इसको सारे बिज़नेस कम्युनिटी ने सीरियसली ले लिया और इन
اس پروجیکٹ میں جو ٹریننگ اسپیکٹ ہے اس کو اسپانسر کرنا شروع کر دیا تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایک بہت بڑا جو ہے وہ امپائر، بہت بڑی امپائر کریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا نیچرل ٹیلنٹ ہے اور نیچرل ویلتھ ہے کہ جس کو جتنا ڈسیمنیٹ کریں گے اتنی لوگوں پہ پہنچے گا اور اتنا جو ہے وہ ہم دنیا کا، پوری دنیا کا ویب 3 والا کام جو ہے وہ پاکستان میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ کے اوپر کر سکتے ہیں، ایون موبائل پہ بھی کچھ کام ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ انسینٹیو بھی دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس پہ کام بھی کیا جائے. ایک چھوٹی سی بات میں یہاں ضرور کہوں گا اور یہ توجہ دلانا چاہوں گا میں FBR کو بھی اور ہماری گورنمنٹ کی فائنینس منسٹری کو بھی کہ ابھی پچھلے دنوں ایک سیمینار تھا، اس میں گیا تھا اور وہاں پر یہی میٹاورس اور ویب 3 کی ٹریننگ چل رہی تھی اور میں ایز اے گیسٹ اسپیکر تھا. تو اس کے بعد مجھے بہت سارے بچوں نے شکایت کی کہ ہم نے لوگوں کے کام کر دیے ہیں اور باہر سے پیمنٹ پاکستان میں آنی ہے لیکن وہ پاکستان میں پیمنٹ آنے نہیں دیتے، اس کا سورس پوچھتے ہیں، اس کا ریزن پوچھتے ہیں اور اس پہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں. اور ظاہر ہے ہمارا جو بائر ہے، جو سروس ہم سے لے رہا ہے، جس کو ہم سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ اتنی ساری ڈیٹیل دینے کو تیار نہیں ہوتا. تو اسٹیٹ بینک کو کوئی ایسا سسٹم لانا چاہیے کہ جس پہ اگر میں IT سروسز کہیں دے رہا ہوں اور میں اپنا ڈکلیریشن دے رہا ہوں تو میری IT سروسز کی ڈکلیریشن پر اس فارن ایکسچینج کو آنے دیں، اس کو نہ روکیں. ریزلٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ یہ بچے جو اپنی سروسز دے رہے ہیں وہ وہیں پہ کوئی اپنا اکاؤنٹ کھلوا کے جو ہے وہ رکھوا لیتے ہیں، چاہے وہ اب تو 35% الاؤ کر دیا ہے نا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، نوٹیفیکیشن ہوا ہے پرسوں 3 دن پہلے 35% وہ رکھ سکتے ہیں باہر. نہیں، میں باہر رکھنے کی بات نہیں کر رہا، باہر رکھنے کی بات تو دیکھیں دوسری ہے، میں یہاں پاکستان میں لانے کی بات کر رہا ہوں. اور اگر میں نے کسی کا 2000 یا 4000 یا $1000 کا کام کر دیا ہے ایز اے فری لینسر تو وہ میری رقم آ نہیں سکتی اور مجھے باہر ہی رکھوانی پڑتی ہے. دیکھیں یہاں پر یہ پیمنٹ آنے دیں، اس کی کوئی لمٹ بنا دیں اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ایک لائسنس کے طور پہ دے دیں کہ بھئی یہ لڑکے کام کر رہے ہیں، ان کو جو ہے اس کو الاؤ کریں. مجھے موقع نہیں ملا فائنینس منسٹری میں، ورنہ میں یہ بات ضرور آگے بڑھاتا کہ جی اس میں جو ہے وہ سچویشن کو بہتر کریں اور ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے یہ پیمنٹ یہاں لا سکیں تاکہ ملک کے جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں بھی بہتری ہو. ہمارے یہ ویلیبل پیسے باہر کیوں پڑے ہوں، باہر کسی اکاؤنٹ میں کیوں پڑے ہوں؟ کہیں بٹ کوائن میں کوئی ڈال دیتا ہے، کہیں پے والیٹ میں ڈال دیتا ہے، کسی اور اسکیم میں ڈال دیتا ہے اور یا پھر کسی اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتا ہے. پاکستان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. تو آج جو ہم لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، یہاں انیشیشن کر رہے ہیں، ان کی پیمنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پاکستان میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے. اس کے لیے KYC میں نہیں کہتا کہ نہ ہو، لیکن اتنی KYC کہ جو باہر ایز اے فری لینسر ہم سے سروسز لے رہا ہے وہ اپسیٹ نہ ہو جائے. تو اس کا خیال کر کے اسٹیٹ بینک کو اس کا کوئی اور ینگسٹرز بھی موٹیویٹ ہوں گے، آپ کے پاس ڈالر بھی جی آئیں گے بالکل. آٹومیٹکلی. تو یہ جو روکا جا رہا ہے میری یہ سمجھ سے باہر ہے. میں اس پروگرام کے توسط سے حکام بالا، چاہے وہ فائنینس منسٹری ہو چاہے اسٹیٹ بینک ہو، ان کی توجہ اس بات پہ لانا چاہتا ہوں اور اس میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں. اچھا صاحب، وی آر سو مچ کاشس. ہم FATF کے بعد تھوڑا سا اس چیز کو بہت چاہتے ہیں کہ ہم اپنی باؤنڈری کو ذرا تھوڑا سا اسٹرکٹ ہی رکھیں تاکہ کوئی پرابلمز نہ ہوں آگے چل کے، کیونکہ ہم نے ابھی اتنی مشکل سے یہاں سے باہر آئے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم پہ کوئی ایسا واچ ڈاگ دوبارہ آئے. دیکھیں ایک دفعہ ہم گرے لسٹ سے نکل گئے ہیں نا، ہم نے اپنی چیزیں ٹھیک کر لی ہیں. آج آپ بینک اکاؤنٹ ویسے نہیں کھلوا سکتے، آپ کو جو جتن کرنے پڑتے ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں، بینک اکاؤنٹ آپ کا پراپر کھل جاتا ہے بالکل پوری KYC کے ساتھ، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ نے ڈکلیئر کر دیا سب کچھ تو پھر کیا، ہمیں اپنے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے، کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے کہ اب ہماری ساری پیمنٹ جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹس کے تھرو راؤٹ ہوں گی. میں سمجھتا ہوں اب انکریجمنٹ ہونی چاہیے کہ آئیں جی اپنا اکاؤنٹ کھولیں، فلاں ڈاکومنٹ آن لائن دے دیں اور ہم آپ کو کھولنے کی اجازت دیتے ہیں. آن لائن اکاؤنٹ کھلنا شاید آسان ہو گیا ہے، فزیکلی اکاؤنٹ کھلنا جو ہے وہ آج بھی مشکل ہے. اوکے چلیں جی، وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو ڈکلیئر کرنا ہے پراپر، تو یہ تو نیڈ ہے. اچھا جناب صاحب، لاسٹ کویشچن مارکیٹ کے حوالے سے پلیز تھوڑا سا بتا دیجیے. ویک کا لاسٹ ڈے تھا اور اب نیکسٹ ویک میں کیا پریڈکشنز ہیں؟ کچھ اچھے حالات دکھ رہے ہیں؟ میں آج اسٹاک ایکسچینج میں کھڑے ہو کے بہت سارے جو ہمارے ٹریڈنگ کرتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور ان سے بات کر رہا تھا اور یہ سوال میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کی نظر میں یہ مارکیٹ کیوں جو ہے وہ اتنی سلمپ ہو رہی ہے، مارکیٹ میں انٹرسٹ کیوں نہیں ہے. 2 بیسک وجوہات بتائی انہوں نے. ایک تو نروسنس ہے، اور نروسنس جو ہے وہ ہوتا ہے فیک خبروں سے، ٹرسٹ لیول کے ڈیفیسٹ سے.
اور پھر یہ کہ کل صبح کیا ہو جائے گا. آج کا آپ نے والیوم ٹرن اوور دیکھ لیا جو میں سمجھتا ہوں پورے ویک کا سب سے شرنک والیوم ہے. تو یہ لوگ نروس ہیں, لوگوں کو ایک کانفیڈنس لینے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانا ہے کہ جی گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. گو کہ اس انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ اور ساتھ میں جو ہے وہ 1-8% بڑھنے کی بات ہو رہی ہے اور کوئی ڈیویڈنڈ نہیں مل رہا اور کیپٹل ییلڈ نیچے جا رہی ہے, ڈپلیٹڈ جا رہی ہے, تو مارکیٹ کے لیے کوئی آئیڈیل سرکمسٹانسز نہیں ہے. مارکیٹ جو ہے وہ اپنے بالکل لوسٹ اس پہ کھڑی ہوئی ہے. لوگوں کو ٹرسٹ لیول دیں, لوگوں کی نروسنس دور کریں اور مارکیٹ کو جو ہے وہ بہتر انداز میں چلانے کی بات کریں. ویل تھینک یو سو مچ. احمد چنوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فاطمی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی مارکیٹ کے حوالے سے بھی, ساتھ ساتھ کنسٹرکشن, اور ہم نے جو ہے وہ رشیا کے آئل کے حوالے سے, بزنسز کے حوالے سے کافی ایک پورے ہفتے کو سمرائز کیا. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.